औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना शब्बीर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो चुका है और ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। अपनी जो उन्होंने कामयाबी की स्पीच है वो भी उन्होंने की है। क्या कहा उन्होंने ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इमरान खान के जो हामी लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं इस कामयाबी को लेकर, और ये वो तमाम चीज़ें जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। ट्रंप जो है अब तक के जो नताए सामने आए हैं उसके मुताबिक 277 यानी कि 277 सीट्स जो है वो उन्होंने हासिल कर ली हैं। 270 जो है उनको मेम्बरान चाहिए होते हैं सदर बनने के लिए, और उन्होंने 277 हासिल कर ली सीटें। और जो उनके मद्दे मुकाबल हैं कमला हैरिस, उनके अभी तक जो है वो 226 इलेक्टोरल वोट हैं। दोनों ईवान कांग्रेस में भी उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। 54 के करीब उनके कांग्रेस में भी नशिस्तें हो चुकी हैं, और उनके जो मद्दे मुकाबल कमला हैरिस हैं उनके 44 लोग जो है वो जीते हैं। और यानी कि वहाँ पर जो फिगर है वो 54 और 44 का इस वक्त ये सूरत हाल है। काफ़ी बड़ी मार्जिन से जो है वो जीते हुए नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है, और इस मरतबा वो कह रहे थे कि उनका ये जो इलेक्शन है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। इस्टेब्लिशमेंट वो कह रहे थे उनके मद्दे मुकाबल है, और बहुत सारे मौक़ों पर हमने देखा भी कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका रास्ता रोकने के लिए कुछ हथकंडे इस्तेमाल भी किए। उनको बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो फंसाने की कोशिश की गई। उनका मीडिया ट्रायल भी किया गया, और डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते भी हैं कि फॉक्स न्यूज़ जो है वो उनके ऊपर उन्होंने जानबदारी का इल्ज़ाम भी लगाया कि ये किरदार कशी करते हैं, ये एक साइट्स की जो ख़बरें हैं वो देते हैं और हमेशा से जो है वो उनकी मुखालफत में बात करते हैं। और बजा तौर पर लोगों ने ये देखा भी। उन्होंने जो कौम से ख़िताब किया वो कहते हैं कि मैं जो है वो अपने मुल्क की सरहदें जो है उनको महफूज करूँगा। जिसने भी अमेरिका आना है वो कानूनी तरीके से आए। दूसरा वो फरमाते हैं कि जी उन्होंने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वोट दिए। उन्होंने ख़ासकर एशियन लोगों का शुक्रिया अदा किया, अफ्रीकी अमेरिकन का शुक्रिया अदा किया, अरब अमेरिकन का शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ वो फरमाते हैं कि जी मुझे जो कामयाबी मिली है इसका सिला मैं आपकी खिदमत जो है वो करके अदा करूंगा, और अब अमरीकी जो है वो अमरीकी होने पर फ़ख्र करेंगे, और मुल्क को दोबारा जो है वो मैं उस जगह पर लेकर आऊँगा कि रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका जो है वो दोबारा दुनिया की अजीम तरीन रियासत जो है वो बनेंगी। तमाम मामलात जो मसाइल जो हैं वो हम हल करेंगे, और दुनिया से जंगों का ख़ात्मा हम करेंगे। हम पुरअमन तरीके से दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं, ये उन्होंने अपने ख़िताब के अंदर कहा है। अब आते हैं कि इमरान खान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इमरान खान के जो हामी हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक तहरीक है अमेरिका के अंदर। बड़ी देर से ये तंजीम आप इसको कह सकते हैं बनी हुई है। इसको कहते हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर और बड़े बड़े सरमायादार इसके अंदर शामिल हैं। पाक पैक के नाम से ये एक अदारा है। वहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के लोगों को पहले मदऊ किया था, और उनके साथ ये बात उनकी हुई थी कि अगर आप जीतने के बाद आप इमरान खान के लिए क्या करेंगे, तो सदर जो अब उनको सदर कहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लोगों ने वाज़े तौर पर कहा था कि हमारी जो फर्स्ट पॉलिसियाँ होंगी, जो यानी कि टॉप 5 पे वो चीज़ें जो होंगी उसके अंदर इमरान खान टॉप प्रायोरिटी में होंगे, और हम भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। और आपको ये कोशिश पहले दिन से ही नज़र आएंगी। तो आपने फिर देखा कि पाक पैक ने जो है एक लेटर के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान किया। 7-8 लोग ऐसे होते हैं जो कि जीतते चले आ रहे हैं अरसा दराज से पाकिस्तानी, और वो तमाम लोगों ने जो है वो अपना सरमाया भी खर्च किया डोनाल्ड ट्रंप की इस कैंपेन के अंदर। बहुत ज़्यादा सरमायाकार और बहुत ज़्यादा असर रसूख रखने वाले लोग अमेरिका में पाकिस्तानी हैं। ख़ासकर जो डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर जितने भी हैं, उनका
جو تعلق ہے وہ پاکستان سے ہے، اور بہت زیادہ سرمایہ دار لوگ ہیں، اور انہوں نے کھل کر اپنا سرمایہ جو ہے وہ اس الیکشن کی کمپین میں خرچ کیا، اور اصل میں انہوں نے یہ جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے خرچ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کس حد تک کوشش کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ عمران خان جو ہے اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر تمام مقدمات فارغ ہو چکے ہیں، وہ اس وقت ٹرائل بیس پہ ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن اب اثر پڑے گا۔ یہ جب بھی ریپبلکن آتے ہیں تو دنیا کے اندر پالیسیاں جو ہیں ان کے اندر تبدیلی ضرور آتی ہے، تو فرق پڑے گا، ان کا دباؤ ضرور ہوگا، اور اس طرح کا دباؤ جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت یقیناً ان کے لیے بہت زیادہ یہ الارمنگ پوزیشن ہوگی، اور ان کو یقیناً ان کے دباؤ کو لینا پڑے گا۔ تیسرا یہ جو انہوں نے ابھی قانون پاس کیا کہ جی پولیس تین مہینے کے لیے کسی بھی شخص کو اٹھا لیتی ہے، اس کے بہت ہی بھیانک قسم کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا جلیاں والا باغ جو واقعہ ہوا تھا وہ اسی قانون کے بعد ہوا تھا، لوگوں نے احتجاج کیا تھا، اور لوگ آپ کس طرح کسی بھی شخص کو آپ اٹھائیں 3 مہینے کے لیے اس کو غائب کر دیں۔ پاکستان میں یہ ایمرجنسی ہے نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کا قانون سمجھ سے بالا تر ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس قانون کو لے کر پاکستان پر تنقید ہو رہی ہے۔ تیسرا انہوں نے عدلیہ پر اس وقت پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جائیہ افریدی جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، انہوں نے قبضہ کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل امیر الدین جو ہے وہ سربراہ بنے اس بینچ کے، آئینی بینچ جس کو کہتے ہیں، اور جو ایک کمیٹی تھی جوڈیشل کمیٹی جس کو جو بنائی گئی ہے 13 رکنی جو کمیٹی ہے، اس کے اندر جو تمام جج تھے، یعنی 3 ججوں نے واضح طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جناب امیر الدین پر۔ اور آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ جو اس کے اندر جج ہیں اس کمیٹی کے اندر شامل، اور جو اب اس آئینی بینچ کا حصہ بھی ہوں گے، انہوں نے اعتماد ہی نہیں کیا، انہوں نے امیر الدین پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا۔ تو آپ اس کو بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امیر الدین ہے یہ حکومت کے جج ہیں، یعنی کہ یہ شریف خاندان کے آپ ان کو ملازم کہہ سکتے ہیں، اور حکومت اب جو مرضی کرے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ 2 بلکہ قاضی فائز عیسیٰ پرو میکس دور اب دوبارہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ہمارے یحییٰ افریدی صاحب، اب ان کے پاس جو ہے وہ جو کیسز آئیں گے وہ حلالہ کے، طلاق کے، اسی طرح کے کیسز آئیں گے۔ اب یہ اوقات ہوگی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ جتنی اوقات ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کے، صرف ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جائے گا۔ اگر وہ بات مان لیتے منصور علی شاہ اور منیب اختر کی 4 تاریخ کو انہوں نے ایک فل کورٹ بنانے کا جو مشورہ دیا تھا، اور انہوں نے بلکہ فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر کہ فل کورٹ بنایا جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر سماعت کی جائے، اور پتہ چلایا جائے کہ کیا یہ آئینی ترمیم ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ سہولت کار کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ عدلیہ بالکل اب ان کی حیثیت وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ جس طرح کہتے تھے عدلیہ جو ہے وہ تیسرا ستون ہوتا ہے کسی ملک کا، یہ ستون باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس طرح کے حالات پاکستان کے اندر اللہ رحم کرے کہ فیوچر کے اندر یہ ملک کے اندر اگر یہ چیزیں لاگو رہیں گی، اگر یہ حکومت کنٹینیو کرتی ہے اور لمبے عرصے کے لیے، وہ تو اب 20 سال کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ہے 5 سال کی، ان کو پھر ایکسٹینشن دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے شرط ختم کر دی کہ عمر کی جو حد تھی وہ بھی ختم کر دی، تو تا حیات یعنی کہ جنازہ پڑھنے کی، جنازے کی تیسری تکبیر تک وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف پاکستان کے رہیں گے۔ لیکن اس کا اثر فوج کے انٹیریئر معاملات میں بھی آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فوج کے اندر تمام لوگ اس فیصلے کو مانیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو فوج کے اندر سے بھی کچھ خبریں باہر آ جائیں گی عنقریب، ابھی تو
چیزوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ دبایا گیا ہے، اور میڈیا پر چونکہ مکمل کنٹرول حاصل ہے ان کو، اس لیے کوئی چیزیں باہر نہیں آ رہی، لیکن ظاہر ہے آپ اس کو زیادہ دیر تک دبا نہیں سکتے۔ تو یہ ضرورت آپ دیکھیں کہ ایک سال ابھی ان کی مدت ملازمت میں پڑا ہوا ہے، اور ایک سال پہلے ہی انہوں نے ایکسٹینشن اپنی کروا لی ہے۔ یہ کیا خود انہوں نے کیا ہے پارلیمنٹیرین نے؟ نہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ یہ کریں۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر اس وقت مارشل ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے حالات دن بدن خراب ہوں گے، معیشت بہت زیادہ خرابی کی طرف جائے گی۔ جن ملکوں کے اندر اس طرح کے قوانین، اس طرح کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے، آپ برما کو دیکھ لیں، شمالی کوریا کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ وینزویلا کو دیکھ لیں، یا دیگر اس طرح کے جو ممالک ہیں، وہاں پر حالات کیا ہے؟ وہاں پر 20-20 لاکھ روپے کی ایک ایک روٹی جو ہے وہ آپ خریدتے ہیں، ان کی کرنسی تقریباً مکمل طور پر تباہ ہے، بلکہ وینزویلا نے اپنے 4 ہندسے نکال دیے کرنسی سے۔ تو پاکستان کے بھی حالات آپ بہتری کی امید اس سیٹ اپ کے ساتھ آپ نہیں لگا سکتے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات جان بوجھ کر خانہ جنگی کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے، لیکن موجودہ سیٹ اپ سے امید لگانا جو ہے وہ انتہائی بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خودکشی ہے، اور پاکستانیوں کو نکلنا ہوگا، اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا ہوگا۔ اب تمام راستے بند ہو چکے ہیں، عدالتیں اب آپ کی ختم ہو چکی ہیں۔ اب آپ نے اپنے حق کے لیے، ٹرمپ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، یہ تو پتہ نہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، لیکن آپ کو آزادی خود حاصل کرنی ہے، آپ کو خود نکلنا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہے، اور پورے اس سسٹم کو ملیا میٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی کس تیزی کے ساتھ اس ملک کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ آپ پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ برین ڈرین جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں، خاص کر سرمایہ دار اور پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، سکل لیبر بہت ساری جو ہے وہ پاکستان سے چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ تو اب مزید جو ہے سرمایہ دار اور جن کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ملک چھوڑنے کی سکت رکھتے ہیں، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ملک چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ تمام وہ باتیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ اب پاکستانیوں کو ضرور نکلنا چاہیے، اب اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیر اگر آپ کریں گے تو مزید نقصان ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی خاطر آپ نے جو ہے کسی قربانی سے دریغ نہیں دینا، تو اس سے اچھا وقت دوبارہ شاید نہیں ملے گا، کیونکہ اگر یہ رجیم جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے اور ٹائم اسی طرح گزرتا رہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے قائم کر دیے جائیں گے کہ وہ شاید دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت ان میں نہ رہے۔ اور تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ دوسری جماعتوں کو انگیج کرے، جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ ملائے، جے یو آئی ایف فضل الرحمان کو اپنے ساتھ وہ اٹیچ کریں، اس کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ بات چیت کرے، اور سندھ اور بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ عدلیہ کا نعرہ ہوتا تھا زندہ ہے عدلیہ، زندہ ہے وکلا زندہ ہے۔ اب آپ نعرہ یہ جو ہے اس کو بھی بھول جائیں، کیونکہ وکیل اب کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے منہ کو جو شورا انہوں نے لگا دیا ہے، اب وہ بوٹی وہ چوس رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کا نکلنا مشکل ہے، یہی سمجھے کہ مردہ ہے، وکلا مردہ ہیں۔ تو اب آپ کو خود کوشش کرنی ہے، اور یہ اب امتحان شروع ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس لیڈرشپ کا جو اس وقت جماعت کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان